انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، سامعین عظام، آج کی اس نشست میں موضوع کے حوالہ سے جو تقاضے اور ضرورتیں سامنے آئی ہیں وہ زیادہ ہے۔ وقت اس قدر نہیں ہے۔ جتنا ہو سکا آپ کی توجہ کی نظر تعمیری اور بنیادی گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں، نبوت اور صحابیت یہ دونوں منصب وحی ہیں، عطائی ہے، کسبی نہیں ہے۔ اس کو یوں کہہ لیجئے، کوئی بھی شخص اپنی محنت، جد و جہد، کثرت عبادت و ریاضت کی بنا پر نہ صحابی بنا ہے نہ نبی بنا ہے۔ نبی اور صحابی بنتے نہیں ہیں، ان دونوں کو رب خود چنتے ہیں۔ ربوبیت ذاتی منصب ہے، نبوت اور صحابیت وہبی منصب ہے، خلافت انتظامی منصب ہے، ولایت کسبی منصب ہے۔ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا۔ نہ نبی خود بنتا ہے، نبی کو رب چنتا ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ نہ ہی صحابی خود بنتا ہے، صحابی کو بھی رب چنتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ذکر کی۔ اس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ اللہ نے نبوت اور ختم نبوت کے لیے حضور فرماتے ہیں مجھے چنا، واختار لی اصحابی، پھر میری معیت، صحبت اور رفاقت کے لیے میرے اصحاب کو بھی خود چنا۔ نتیجہ یہ نکلا، نبوت اور صحابیت دونوں رب کا انتخاب ہے۔ انتخاب خداوندی ہونے میں دونوں ایک پیج پر ہیں۔ اگلی بات یہ ہے، سب کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، رب کا انتخاب غلط نہیں ہو۔ یہ علماء تشریف فرما ہے، اگر رب کا انتخاب غلط ہو جائے اس کی قدرت اور علم میں نقص ثابت ہو جاتا ہے۔ تعالی اللہ عن ذالکما علوا کبیرا، اللہ ہر قسم کے نقصان سے پاک۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، نہ کسی نبی پر تنقید جائز ہے، نہ ہی نبی کے کسی صحابی پر تنقید جائز ہے۔ سبب کیا ہے؟ انتخاب خداوند۔
नबुव्वत भी रब का इंतखाब है, सहाबियत भी रब का इंतखाब है। इंतखाब खुदाबंदी होने की वजह से न किसी नबी पे तनकीद जायज है, न ही नबी के किसी सहाबी पे तनकीद जायज है। अहले सुन्नत वल जमात अंबिया को भी तनकीद से बालातर समझते हैं, असहाब मुस्तफा को भी तनकीद से बालातर समझते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब थे, उन पर तनकीद का कोई भी सबब घड़ा जाए, हकीकत में वो सबब नहीं बनता। कुछ लोगों ने सहाबाई किराम के आमाल को मौजूए बहस बनाया, आमाल को मौजूए बहस बनाकर तनकीद का दरवाजा खोला कि उन्होंने ये किया, उनसे ये हुआ, उनसे ये हुआ। तो आप ये बात पल्ले मार, सहाबाई किराम के आमाल में खता है, फिर वो खता गुनाह के माना में हो तब, या इज्तिहादी खता के माना में हो तब, उन पर सबब तनकीद नहीं बन सकती। अगर किसी सहाबी की खता गुनाह के माना में हो, मसलन जैसे हजरत माइस बिन मालिक असलमी को आपने खता बमाना गुनाह है, तनकीद का सबब फिर भी नहीं है। उसकी वजह यह है, सहाबी से अगर कोई खता हो, एक तो उनका मामूल और आदत नहीं, नंबर 2 पहले और दूसरे दर्जे के सहाबा से नहीं, तीसरे और चौथे दर्जे के सहाबा से हुई, नंबर 3 खता होने में तो देर हुई, बाद में हुजूर की खिदमत में पेश होकर इकरार में कोई देर ना हुई। तो ये उनकी खताएं अल्लाह की मशीयत के तहत थी, और इसकी बहुत सारी हिकमतें हैं। शरीयत के बाद अहकामात की तकमील, नबी के कमाले तरबियत का इजहार, गैर मासूम गैर महफूज अफराद उम्मत को बुराई की धुलाई का अमली नमूना देना, और बहुत सारी। इस वजह से सहाबाई किराम के बास अफराद से अचानक अगर कोई गुनाह भी हो गया तो उन पर तनकीद का बाइस नहीं पड़ेगा। और रही इज्तिहादी खता पे तो अजर मिलता है। अल्लाह माबूद है, अल्लाह ही माबूद है, अंबिया मासूम है, बस अंबिया ही मासूम है, अंबिया के बाद कोई मासूम नहीं है। हुजूर जैसे खातमुन नबीयीन है, वैसे ही खातमुल मासूमीन है। अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक इस्मत लाज़िमाए नबुव्वत है, इस्मत और नबुव्वत में निस्बत तसावी की है। जो नबी होगा वो मासूम होगा, जो मासूम होगा वो नबी होगा। हुजूर के बाद इस्मत का कायल होना किसी भी फर्द की, ये खत्मे नबुव्वत का दलालतन इनकार है। इनकार खत्मे नबुव्वत दलालतन है। अर्ज में ने ये किया, अल्लाह माबूद है, अल्लाह ही माबूद है, अंबिया मासूम है, अंबिया ही मासूम है, सहाबा महफूज है, बस वही महफूज है। फुकहा माजूर है, अगर उनका इज्तिहाद सही हो तब भी अजर, इज्तिहाद में खता हो जाए तब भी अजर, माजूर है, महफूज नहीं है। बुखारी शरीफ 1092 सफ़ा पर रिवायत है, इज़ा हकमल हाकिम फज्तहद फअसाब फलहु अजरान, व इज़ा हकम फज्तहद सुम्मा अख्ता फलहु अजर। अगर मुज्तहिद इज्तिहाद सही करे, दोहरा अजर, खता हो जाए तो कहला। फुकहा माजूर है खता की सूरत में। तो अर्ज मैंने ये किया, अगर खता बमाना गुनाह हो तो उसकी दर्जनों हिकमतें हैं।
اور اگر خطا بمانا اجتہادی خطا ہو تو یہ اجر کا باعث ہے. بخاری شریف میں باقاعدہ حدیث ہے. تو خطا گناہ کے معنی میں ہو تب، اجتہادی خطا کے معنی میں ہو تب، کسی بھی صحابی پر تنقید کا باعث نہیں ہے. اس کے بعد آ جائیے ان کے مشاجرات، وہ بھی ان پہ تنقید کا باعث نہیں ہے. وقت بچا تو تفصیل آخر میں ذکر کر دوں گا. ان کے منازعات، آپس کی لڑائی، جیسے کچھ لوگ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی لڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت معاویہ پہ زبان تان دراز کرتے ہیں. یہ بھی ان پہ تنقید کا باعث نہیں ہے. تو انبیاء بھی تنقید سے بالا تر، اصحاب مصطفیٰ بھی تنقید سے بالا تر. صحابی کا کوئی بھی عمل اس پہ تنقید کا سبب نہیں بنتا. اور اس کی ایک وجہ اور وہ اس وجہ سے کہ انبیاء کی عزت و تکریم بھی لازم و واجب، اصحاب مصطفیٰ کی عزت و تکریم بھی لازم و واجب، لیکن سبب انبیاء کی عزت کے لازم ہونے کا بھی اعمال اور عبادات کی کثرت نہیں ہے، بلکہ مقام نبوت اور نسبت الی ربوبیت ہے. بالکل اسی طرح صحابہ کی عزت و تکریم بھی لازم اور واجب ہے، مگر اس کے لازم اور واجب ہونے کی وجہ اعمال کی کثرت نہیں ہے، عبادات کی کثرت نہیں ہے. مقام صحابیت اور نسبت الی نبوت ہے. اللہ نے اپنے رسولوں کو ورسولی کہہ کر عزت بخشی. خاتم المرسلین نے اپنے صحابہ کو اصحابی کہہ کر عزت بخشی. اب جب صحابہ کی عزت لازم ہونے کی وجہ اعمال ہے ہی نہیں، وہ تو ہم مقام صحابیت کی وجہ سے کرتے ہیں، نسبت الی نبوت کی وجہ سے کرتے ہیں. اعمال کی وجہ سے جب ان کی عزت لازم اور واجب نہیں، وہ مقام اور نسبت کی وجہ سے ہے، تو پھر ان کے کسی عمل کو لے کر ان پہ تنقید بھی نہیں کی جا سکتی. یا تو ان کا ایسا عمل لے کے آؤ جس سے نسبت نبی کے ساتھ منقطع ہو جائے، مقام صحابیت زائل ہو جائے. نہ مقام کوئی عمل زائل کرتا ہے، نہ نسبت کسی عمل سے منقطع ہوتی ہے. تو پھر جب نسبت بھی قائم ہے، مقام بھی قائم اور باقی ہے، تو پھر اس مقام پہ ہوتے ہوئے ان پہ تنقید کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ بات پلے باندھ لے، نہ کسی نبی پہ تنقید جائز، نہ ہی نبی کے کسی صحابی پہ تنقید جائز. انبیاء بھی تنقید سے بالا تر، اصحاب مصطفیٰ بھی تنقید سے بالا تر. نہ کسی نبی کو کثرت عمل کے ترازو پہ تولا جا سکتا ہے، نہ ہی نبی کے کسی صحابی کو کثرت عمل کے ترازو پہ تولا جا سکتا ہے. عین ممکن ہے اعمال کی گنتی میں غیر نبی سے آگے نکل جائے. جیسے حضور نے پوری زندگی میں ایک فرض حج کیا، اور امت میں ہر سال حج کرنے والے بھی ہیں، لیکن کس کی ہمت کہ کوئی حضور کے برابر بھی. انبیاء کو کثرت عمل کے ترازو پہ نہیں تولا جاتا، ایسے ہی صحابہ مصطفیٰ کو بھی کثرت عمل کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا. عین ممکن ہے اعمال کی گنتی میں غیر صحابی سے آگے نکل جائے، لیکن کس کی ہمت ہے کوئی صحابی کی گرد راتوں میں پہنچ جائے. حضرت عمرو بن ثابت امام بخاری نے مغازی میں لکھا، دیگر کتابوں میں آیا، وہی کلمہ پڑھا، میدان جنگ میں کودے، شہید ہو گئے. حضور نے فرمایا انہو لمن اہل الجنہ، یہ جنتی ہے. اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے. نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکات نہیں دی، قرآن نہیں پڑھا، لیکن باپ کی امت کے سارے عابد مل کر بھی اس کی گردے راتوں میں.
اس لیے کہ یہ مقام صحابیت میں فائز ہے.